कि मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसा अपोजिशन का मेंबर जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो और आप चाहें कि मैं उसे नहर की जो बल की जो है सफाई करवाना चाहूँगा। मैं क्यों करवाना चाहूँगा, खुदा ना खास्ता मैं यहाँ पे क्या लग गया हूँ भाई। ये तो जो है ना मेरे अल्लाह के बाद मेरे हल्के की आवाम की मेहरबानी है मुझे असेंबली में भेजा। अपोजिशन मेंबर वो डूब रहा हो तो उसे लाइफ जैकेट देंगे या कफायत शहरी चलेगी? नहीं नहीं, मैं उसको लाइफ जैकेट दूंगा, क्यों डूबे यार, अल्लाह रहम करे, क्यों डूबे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पे हम सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। ब्यूरोक्रेसी या सियासत? सियासत। मरियम नवाज अगर आपके घर आती हैं जिला पंजाब, तो वहाँ पे आप उनको लाहौरी पाए खिलाएंगे या वहाँ का सुगात खिलाएंगे? जो मेरी वहाँ की सौगात होगी मैं वो पेश करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो तो चाहे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो, वो पहले जो है वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं, चाहे खुद से करते हैं या बिजनेसमैनों के प्रेशर से करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कौम का हमारा सबका। शहबाज शरीफ की स्पीड या मरियम नवाज का नया पंजाब? शहबाज साहब की जो है ना उसमें छतर छाया में और नवाज शरीफ की छतर छाया में उनकी शागिर्द हैं मरियम। 140 से ज़्यादा इनिशिएटिव है मरियम नवाज और सारे कामयाबी से चल रहे हैं और सारे वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर मुनीर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आबपाशी के मुतल्लिक और मानसून जो कि आपसे कुछ महीनों के बाद दोबारा शुरू हो जाएगा और जो मौजूदा सूरत हाल है कफ़ायत शारी के हवाले से, और इसके साथ दीगर जो है वो सियासी मामलात के ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त आज के मेहमान हैं वज़ीर आबपाशी काज़िम अली पीरज़ादा साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि लॉकडाउन के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो आपसे आगे जाके पूछूंगा। कफ़ायत शारी मुहिम चल रही है, आपके यहाँ ये किस तरह आप इसको लेके चल रहे हैं? हम जी इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से अगर पूछ रहे हैं तो हम 50% पे अपना वो चला रहे हैं ऑफिसेज़ को। और ज़ाहिर बात है कि आपने सैलाब का और जो पिछले सैलाब की तबाहकारी हैं उनकी जो उसकी रोशनी में जो हम चीज़ें कर रहे हैं उनके लिए तो ज़ाहिर बात है कि उसमें तो हम नहीं कर सकते कि उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर टाइम लिमिट होती है। तो बाकी ऑफिसेज़ के अंदर हमने 50% पे हम काम कर रहे हैं, फ्राइडे को हम छुट्टी कर रहे हैं और इस हवाले से स्टाफ भी 50% काम कर रहा है? जी, स्टाफ भी 50% काम कर रहे हैं। जो ऐसा स्टाफ जिसके बगैर काम नहीं चल सकता वो तो काम 100% करता है। और मिनिस्टर साहब खुद कैसे कर रहे हैं? सर मैं ऑफिस में आज भी आप आए हैं तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। कितनी गाड़ियों में आए हैं? मैं एक गाड़ी में आया हूँ। आज प्रोटोकॉल नहीं था साथ में? नहीं, मेरे साथ पहले भी प्रोटोकॉल मैंने लाहौर में यूज़ किया। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे मिनिस्टर हैं जो बगैर प्रोटोकॉल के पहले ही कफ़ायत शारी की मुहिम के तहत चल रहे थे। नहीं, बाकी भी वो ज़रा यहाँ पे कम ही होता है, कभी कोई ऐसा इवेंट हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई थ्रेट अलर्ट हो, कोई ऐसी पाकिस्तान में अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे अजीब हालात हो जाते हैं तो उसमें कोई वज़रा लेके फिर रहे हैं और साथ प्रोटोकॉल वज़रा हमेशा एक ही गाड़ी पे फिर रहे हैं लाहौर में। मैंने तो बाकियों को भी देखा है। चले ये भी मैं तो पहले दिन से एक ही गाड़ी पे ही आता। अच्छा, आप एक गाड़ी पे, लेकिन बाकी ज़रा कम ही होते हैं। हम भी उनके आगे पीछे नहीं, अब देखें ना, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। राणा सिकंदर हमारे हायर एजुकेशन और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो अपनी गाड़ी पे फिर रहे होते हैं। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहूँगा आपके ही डिपार्टमेंट का, क्योंकि आप अपने ही डिपार्टमेंट के जवाब दें। कफ़ायत शारी मुहिम के तहत जारी बात है जब 50% पे आप काम कर रहे हैं, 3 छुट्टियाँ भी हैं और ऑनलाइन भी चीज़ें चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं काम जो है उसकी रफ्तार में तो कमी आई होगी। देखें, जैसे जो एक नॉर्मल सिचुएशन होती है तो वो जब नहीं रहती तो यकीनन उसमें कोई हो सकता है कि कहीं पे कोई सुस्ती या काहली का कुछ हो, लेकिन मुझे ऐसा अभी तक कुछ नहीं रिपोर्ट हुआ। हम अपनी ताईं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है इन नामसाइद हालात में जो गवर्नमेंट के या जो एक हमारा कौमी फरीज़ है उसको भी निभाएं, लेकिन जो हमारा मेन फ़र्ज़ है वो भी हम उसको निभाएं। जो मेरी बुनियादी ज़िम्मेदारी है इरिगेशन डिपार्टमेंट की, और इरिगेशन डिपार्टमेंट से ही वाबस्ता इस मुल्क की मईशत है, तो उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पानी जा रहा है, नहरों में नहरें चल रही हैं, हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, उनको हमने उसमें कोई ऐसी ख़ास सुस्त रवि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे भी अच्छे हालात हों। ज़ाहिर बात है कि तेल का इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा
کہ ہماری جتنی مشینری ہے چاہے وہ ہماری ہے یا ہمارے کانٹریکٹر کی ہے وہ تیل پہ ہی چلنی ہے. تو اس کے اوپر آگے بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے اور اللہ کرے کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, مجھے کوئی راؤنڈ بورڈ فگر آپ اپروکسیمیٹلی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جب سے یہ مہم چل رہی ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کتنی بچت کر لی ہے؟ دیکھیں اس طرح جو ہے نا کوئی فائنینشلی جو میں آپ کو کوئی اس کا فگر دے پاؤں فرینکلی اسپیکنگ نہیں فرینکلی اسپیکنگ میرے پاس نہیں ہے. میں آپ کو پورے پنجاب کا بتا دیتا ہوں کہ جو آسٹیریٹی کمیٹی کا میں ممبر ہوں, جو اس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزراء کی تنخواہ پوری بند کر کے, ان کا جو فیول ہے وہ پورا بند کر کے, ایم پی ایز کی تنخواہ میں 25% کٹوتی کر کے, گریڈ 17 اینڈ ابو کی 2 دن کی تنخواہ کاٹ کے, اور جتنے ان کا پیٹرول بند کر کے جتنی یہ میئرز لی ہیں اس میں ہم 3 ارب روپیہ بچا پائے ہیں. 2 مہینوں کا جو پروجیکشن ہے 3 ارب سے زیادہ نہیں بچ رہا ہے. نہیں 2 مہینوں میں محض صرف 3 ارب روپے. دیکھیں یہ نا ایک مس پرسیپشن ہے لوگوں میں کہ شاید جو وزراء ہیں, یقیناً میرے پاس سرکاری گاڑی ہے تو یہ ایک میری ایک پریولیج ایک انجوائے کر رہا ہوں میں. وہیں پہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس ملک کو جو ہے نا جو ہم لوٹ کے کھا گئے ہیں اور سارا تیل ہم ہی کھا گئے ہیں. ہمارے جو ماہرین ہیں وہ تو ہمیں بڑے بڑے فگرز بتاتے ہیں کہ اگر ان کے پیٹرول بند کر دیے جائیں, محدود کر دیے جائیں تو خاصے اربوں کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن آپ صرف پنجاب کی بات کریں, پنجاب سب سے بڑا پورا صوبہ ہے, بہت بڑا صوبہ ہے, اور اس نے صرف 2 ماہ میں کفایت مہم کے تحت صرف محض 3 ارب اس پہ ریلیجیسلی عمل کر کے 3 ارب روپے. یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی لیکیج ہے, اس میں لیکیج کا 0%. پتہ نہیں اب آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ نہیں, بتانا چاہیں گے کہ نہیں, لیکن صرف محض 3 ارب روپے کی بچت سے نقصان بھی تو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا پھر؟ نہیں, اس کو بھی ہم اسیس کر رہے ہیں. میں جو ہے نا آپ کو عرض کروں کہ جو ہماری پچھلی آسٹیریٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس کو چیئر کرتے ہیں سیکرٹری فائنانس, اس میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جو ہیں, انڈسٹری کے بھی اس میں ہمارے جو ہیں وہ سیکرٹری بھی ہوتے ہیں, ہم 2 وزراء اس کے ممبر ہیں. اس کے اندر ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کی ہے, اس کو بھی ایویلویٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کی رپورٹ جو ہے وہ آگے پیش کریں. آنے پہ بھی انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. جو ہے مریم نواز کی حکومت ذمہ دار حکومت ہے, آپ نہ فکر کریں. ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ جو ہے نا کیا وہ پاؤنڈ فلش پینی وائز نہیں بنیں گے. اچھا, میں اسی کے حوالے سے ایک آخری سوال اس سیگمنٹ کا کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن لگوانا چاہتی ہے. اس حوالے سے وہ پنجاب دیگر جو صوبے ہیں ان سے بھی رائے لے گی, اپنی تجاویز رکھیں گی. اس حوالے سے آپ کیبنٹ کا حصہ ہیں, اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیں یہ جو جتنی تجاویز ہیں وہ پبلک میں ہیں اور پبلک ڈومین میں ہیں وہ, اور جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ کوئی چیزیں چھپایا نہیں کرتی. اس کے اوپر بھی مختلف جو ہے ان پہ دیکھیں ہمارے جو ایک ہمارا خدشہ ہے نا لاک ڈاؤن. نہیں دیکھیں نا, جو ہمارا ایک جو ایز اے نیشن ایک بیہیویئر ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگر میں آپ کا 1 منٹ لوں گا کہ جب ڈینگی تھی نا تو میں ایسکری 10 میں رہتا تھا, تو وہ بالکل ساتھ ہے اس کے رنگ روڈ کے, تو جو اس کا وہ روٹینڈا بنا ہوا ہے وہ جو انٹرچینج والا, تو شام کو نا وہاں پہ جو ارد گرد کی آبادی ہیں ان کے جو بچے اور فیملیز ایک وہاں پہ پکنک کا سما ہوتا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے پیچھے دیکھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوئے اس کے اوپر جو ہمارا تھا کووڈ, اس کے اندر بھی ایک پکنک کا ماحول تھا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خطے میں جنگ ہے اور تیل انرجی رچ کنٹری ہم نہیں ہیں, ہم انرجی امپورٹ کرتے ہیں, ہمارا اس کے اوپر بہت بڑا انحصار ہے. ہمیں بطور قوم بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. پبلک سیکٹر میں جو کچھ کیا جانا تھا وہ کیا, اور اب جو ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ چیزوں کو کرنا پڑے گا میرے خیال. یہ آپ انڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو لاک ڈاؤن لگ بھی سکتا ہے؟ نہیں, میں انڈائریکٹ نہیں, میں نے آپ کو صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کچھ انڈائریکٹ یا کچھ چھپا کے میں نے نہیں کر رہا. لاک ڈاؤن کے چانسز ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں نا, اب اس کو اگر ہم نے کرنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے. دیکھیں نا آپ, ہم 2 ہاسٹائل نیشنز کے ساتھ جو ہے نا ملکوں کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے, ہماری ان کے ساتھ ریسنٹ جنگ ایک سے چل رہی ہے, ایک سے ہو چکی ہے, تو ہم نے اپنی خود بچانا ہے, آپ نے خود بچانا ہے, سوورنٹی کو بچانا ہے. اب چونکہ آپ نے فکر بتایا کہ 2 ماہ میں جو ہے وہ پورے پنجاب نے 3 ارب کے جو محض بچت کی, لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں کہا,
اب میں نے آپ کو کہا کہ جو بچت ہم نے اناؤنس کی ہے اس پہ ریلیجسلی عمل کر کے 3,000. ہاں وہی ٹھیک ہے. چونکہ یہ اتنا بڑا فگر نہیں ہے لیکن ہمارا ہاں جو زیادہ تر انرجی جو لگ رہی ہے وہ چل رہی ہے ٹریفک کی صورت میں. اب ٹریفک ہے, انٹر سٹی بھی ہے اور ہائی ویز بھی اس میں آتی ہیں, موٹر ویز بھی آتی ہیں. تو یہ بھی تجاویز سامنے ہیں کہ ان پر بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی زد میں یا کسی نہ کسی کرفیو کی صورت میں ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر آپ نے وہی سوال دوبارہ کیے, میں آپ کو دوبارہ جو ہے نا آپ کو صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی قومی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتی ہیں, لیکن اگر نہیں کرتے نہیں نبھاتے تو یہ کرنا پڑے گا. ظاہر بات ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ انفورس کرنا پڑے گا میری رائے میں. کاظم صاحب کی رائے میں یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ لوگ تعاون نہیں کرتے, پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, یہ ایک نیشنل ہاں ڈیفینیٹلی آپ گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے نا, گورنمنٹ لیڈ کر رہی ہے تو پھر گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نبھائے گی. اگر یہ صورتحال برقرار نہیں رکھ پاتے صورتحال تو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے, اس میں موٹر ویز بھی بند ہو سکتی ہیں, ہائی ویز بھی بند ہو سکتی ہیں, آپ کی شادیاں جو ہیں وہ بھی بند ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جو ہے وہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی, ہمارے ساتھ اس وقت منسٹر اریگیشن موجود ہیں. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کر لیتے ہیں لاک ڈاؤن کفایت شہری کے بعد. اب جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آخری سال ہم نے دیکھا سیلاب کی تباہ کاریاں, اور چونکہ ابھی کچھ ٹائم ہے لیکن تیاری تو پہلے کرنی ہے نا ان ساری چیزوں کی. تو وہ جو سیلابی صورتحال اس دفعہ پھر سے بننے کی پیشگوئی ہے, اس حوالے سے کیسی تیاری ہے؟ دیکھیں جو پچھلا سیلاب ہے ہمارے نا یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت بھی مجھے کئی انٹرویوز میں بیٹھا میں اور کئی ٹی وی کو مجھے جانا پڑا, تو میں اس وقت بھی بتاتا رہا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو پچھلا سیلاب گزرا ہے یہ آپ کی اس کو ہم اس کی نا کیٹیگرائزیشن یوں کرتے ہیں, لو فلڈ, میڈیم فلڈ, ہائی فلڈ, ایکسیپشنلی ہائی فلڈ اینڈ ہسٹورک فلڈ. ہسٹورک فلڈ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس کے اندر ویسا فلڈ نہ ہو. دو حوالوں سے یہ ہسٹورک فلڈ ہے. ایک تو چناب میں اس سے پہلے اتنا پانی نہیں آیا, تو اس دوران ٹی وی پہ میں جب خبریں دیکھتا تھا کہ وہاں پہ حفاظتی بند ٹوٹ گیا. اب یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں جو ریور کا رستہ ہے, اس کو اریگیشن کے ڈپارٹمنٹ والے جو کہتے ہیں اس کو ریور پلین کہتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں ریور پلین کے اندر کوئی ریجڈ سٹرکچر یا کوئی آبسٹیکل نہیں کھڑی کی جاتی. یہ جتنے باندھ ٹوٹ رہے تھے یہ زمیندارہ باندھ تھے. میں نے اپنے رقبے کے لیے, اور یہ بتا حقیقت میں کہہ رہا ہوں, مثال نہیں دے رہا, ہم نے اپنے رقبے کے لیے, میری فیملی نے, میرے ہمسایوں نے ایک باندھ دیا ہوا تھا, وہ بھی ٹوٹا. اسی طرح اور لوگوں نے بھی دیا ہوا تھا. اب وہ باندھ ٹوٹ رہے تھے, ورنہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے 2 باندھ ہم نے توڑے, ہم نے خود توڑے, جس کو ہم کہتے ہیں کنٹرولڈ بریچ. وہ جو ہے ہمارے جو نیچرل گریڈینٹ ہے اس کے اوپر ایک محال سے وہ تھا ہیڈ خان کی طرف سے تھا نہیں, خان کی تو الحمدللہ وہاں پہ تو ہم نے کوئی انٹرونشن نہیں کی, وہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایک جو ہے ہم نے قادر آباد میں, قادر آباد, ہاں, اور ایک سدنائی پہ, اور اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو ریہیبلیٹیٹ ہوئے نا ہمارے جو بیراجز تھے, آپ نے خانقی کا ذکر کیا, یہ 14 کے فلڈ میں واش ہو گیا تھا. اور اس کو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی اور باعث اطمینان ہے کہ اریگیشن کے حوالے سے, اس لیے کہ اریگیشن کے انجینئرز نے اس کو خود ڈیزائن کیے, اس کو خود ایگزیکیوٹ کیے, اور یہ ہسٹورک فلڈ میں ٹیسٹ بھی ہو گئے. یہ آپ نے ٹیکنیکلٹیز بتائی ہیں, عام آدمی تک یہ بھی بات پہنچ گئی, بہت اچھی بات ہے. نہیں, عام آدمی تک ایک اور بات بھی پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جتنے یہ براج تھے, جس میں جو ہے ہیڈ اسلام ہے ستلج پہ ہے, جس میں جو ہے ہیڈ سلیمان کی ستلج پہ ہے, جس میں یہ خانقی کا میں نے آپ کو ذکر کیا, پنجند ہے, اس طرح ہمارے اور براج ہیں. ان میں ہمارے 13 براج ہیں. ان میں سے صرف وہ براج کامیابی سے ہم نے وہاں سے پانی کی ہے جو کنٹرولڈ بریج, جو خود اریگیشن کرتا ہے, جو آپ نے قادر آباد اور سدنائی کا جو آپ نے ذکر کیا, وہ صرف اس لیے باقی براجز پہ نہیں دینا پڑا کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں میاں شہباز شریف ریہیبلیٹیٹ کر گئے تھے.
اور باقی بھی اس پلان میں تھے. سدنائی اور قادر آباد نے بھی ہونا تھا, لیکن اس کے بعد 4.5 سال جیسے ہر چیز پہ بریک لگی, اس پہ بھی بریک لگ گئی. ٹھیک ہے, اور اب ہم نے آ کے اس کو وہیں سے شروع. اچھا, میں اس میں جو ہے نا ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. جو رپورٹس ہم نے پچھلے سال کی دیکھی اور جو پیشن گوئیاں دیکھی, وہ یہ تھا کہ سال 2025 کا جو سیلاب تھا اس سے زیادہ 2026 میں بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے آپ کے پاس جو پوائنٹس ہیں, جو ریکارڈ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اور دوسرا مجھے یہ بتائیے گا اس حوالے سے اقدامات کیا ہیں. دیکھیں, آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کلائمیٹ چینج ہے نا, یہ بالکل نیو فینومین ہے. ظاہر ہے کہ جو ریکارڈ ہے اس میں تو کچھ نہیں ہے. اب جو پوسٹ دیٹ فلڈ جو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے, اسی طرف بھی میں آتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ان ٹرمز آف ملی میٹرز 24 میں زیادہ بارشیں ہوئی ہیں, 25 میں کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ کنسنٹریٹ کر گئی ہمارے 3 دریاؤں کی جو کیچمنٹ ایریا تھا, نمبر 1. نمبر 2, جو انڈین ڈیمز تھے وہ انہوں نے بھر کے رکھے. جیسے کہ اس وقت بھی جو ہے ان کا تھیم 50+ پہ کھڑا ہے, ان کا جو ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تباہ کاریاں بھارتی جارحیت سے ہیں. اس میں ان کی بھی کنٹریبیوشن بھی ہے اور ان کی نااہلی بھی ہے, کیونکہ ان کے اپنے ایک جو ہے ان کے براج کے گیٹ واش ہوئے, ایک ان کی جو ہے نا RMB اڑ گئی. اس سال کیا صورتحال ہے؟ اس سال کی صورتحال جو ہے میرے جو اگر آپ پوچھیں گے تو اس کو کوئی جو ایکوریٹ تو ہو جائے گی اسی وقت, لیکن جو جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر کے یا جس کے اوپر آپ بینک کر کے کوئی چیزیں کر سکتے ہیں, وہ جو 15 اپریل کے بعد جو ماڈلز رن ہوں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز آئے گی. ابھی کہ کسی وقت پروجیکشن آتی ہے. یہ آپ نے کہہ دیا کہ اس کا ٹائم کے ساتھ پتہ چلے گا. لیکن دوسرا آپ کا سوال تھا کہ جو پچھلے فلڈ تھا اس کی تیاری, اس کے اندر میں نے آپ کو 2 کنٹرول بریچ بتائے تھے اور 2 انکنٹرولڈ ہو گئے. 2 یعنی ہمارے بند ٹوٹ گئے. ہم نے جتنے جو کنٹرول بریچ دیے تھے یا جو بند ٹوٹ گئے 2 جگہ سے, ایک ہی بند ہمارا ٹوٹا, جو وہ ٹوٹے ان کو جو ہے نا ہم نے سب کو ریپیئر کر دیا تب کا. اب اس کو ہم نے 3 اس میں کیے, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے تمام جو امبیکمنٹس ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور ان کو پرانے اس ڈیزائن کے اوپر جو پہلے جو ہم نے کیا ہے اس کے اوپر ہم نے ان کو کر کے ہم ان کو ریسٹور کر رہے ہیں, اور دیٹ ول بی انشاءاللہ ڈن بائی 30th جون. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اریگیشن کے جو ڈپارٹمنٹ کے جو کام ہوتے ہیں, ڈیمز کے حوالے سے بھی تھا کہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز جو ہیں وہ بھی بنیں گے, وہ بھی اس میں کارآمد ثابت ہوں گے, اس حوالے سے کیا کوئی خبر ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیم جو ہے کہ بنانے سے فلڈ روک لیا جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ فلڈ مینجمنٹ میں ضرور کام دیتا ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے تربیلا کے ذریعے ہی بچے ہیں, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں فلڈ نہیں تھا. سندھ میں بھی جو ہے یہ, اچھا یہ بھی اب نارمل تھا, یہ بھی ہسٹورک ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم سندھ میں یہ ہو رہا تھا کہ فار 1 month اینڈ 10-15 گڈ ڈیز ہم جو ہے نا یا لو سے لے کے ہائی فلڈ کے درمیان رہے ہیں. لو فلڈ ہے, میڈیم فلڈ ہے, ہائی ہو گیا ہے, پھر میڈیم ہو گیا ہے, پھر لو ہو گیا ہے. اچھا, اریگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, اریگیشن کے سٹرکچرز کے لیے یہ جو ہوتی ہیں نا اس طرح کی فلکچویشنز, وہ زیادہ بری ہوتی ہیں. آپ نے خود کہا کہ یہ سیلاب صورتحال کو ڈیمز روک نہیں سکتے, لیکن مینجمنٹ کا جو ہے نا اس کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس سے بچایا جا سکتا ہے. وہ ایک فگر چلا تھا کہ اتنے 100 ڈیمز, اس حوالے سے کیا ہے, کتنے ڈیمز بنیں گے؟ تو یہ کتنے 100 ڈیمز, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی تھا, اس کا فگر آیا تھا کہ اتنے 100 ڈیمز جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. بھائی پی ٹی آئی کے دور میں تو کٹے کے ساتھ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی تھی, انڈے کے ساتھ ملک کی معیشت ٹھیک ہو رہی تھی. دیکھیں 100 ڈیمز کی سائٹ کون سی تھی, آپ کو ایک چیز سمجھنے کی یہ پھر اگین ضرورت ہے, کیونکہ مجھے آئیے تو میرا فرض بنتا ہے, میں عوامی نمائندہ ہوں, میں لوگوں کو بتاؤں, آپ کو بھی بتاؤں کہ جو میرے علم میں چیز آئی ہے, یہ ڈیم ہر ریت مٹی پہ نہیں بن جاتا. آپ جس جماعت سے تعلق ہے آپ کا, ان کو بھی 35-40 سال ہو ہی گئے, چاہے حصوں میں ہوئے ہیں, لیکن 35-40 سال ہو گئے ہیں. بالکل 35 سال کا حساب لیں نا آپ. اریگیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, جو ہمارا واٹر ایکارڈ ہونا تھا, جس کے تحت آج صوبے ہم آپس میں اکٹھے بیٹھے ہیں, لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ وسائل پہ ہوتی ہے. وہ 1991 کا واٹر ایکارڈ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف نے. وہ 65 میں ہونا تھا.
اتنی بیچ میں گورنمنٹس آئیں، 90 میں میاں نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ آئی، پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، پنجاب کا لیڈر تھا وہ اس وقت، ٹھیک ہے، اور اس وقت انہوں نے پنجاب کے پانی کے اندر قربانی دے کے اس میں کنسنسس کریٹ کرایا. سن لیں نا، پنجاب آپ کی جو بجلی بن گئی، وابڈا کی آپ کی بجلی تھی، آپ نے پیچھے دیکھا آپ کی ٹرانسمیشن نہیں تھی، وہ ٹرانسمیشن کس نے بنائی؟ کتنی گورنمنٹس آئیں؟ میاں نواز شریف. اچھا، پھر آپ کا ایٹم بم بن رہا تھا، اس کو ڈکلیئر کیا، اس کے لیے کوئی وہ بچہ تو نہیں تھا جو ملک کا دوسری دفعہ وزیر اعظم تھا، اس کو اتنی نہیں پتا تھا کہ جس وقت میں یہ دھماکے کروں گا اس کی کاسٹ کیا ہوگا. آپ کے بقول آپ نے بہت سارے کام میرے بقول نہیں، میں آپ کو گنوا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد جس وقت موٹر ویز بنے تو کیا تھا؟ جس وقت لاہور ایئرپورٹ بنایا میاں نواز شریف نے، تو اس وقت آپ نے میڈیا پہ کہا اور آپ لوگوں نے بھی کہا اور لوگوں نے کہا جی یہ تو اپنی عیاشی کے لیے بن رہے. آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ گلف سٹیٹس میں جب نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ ہے فار ایسٹ سے ملانے کے لیے جو سب سے زیادہ جو یورپ کو ملانے کے لیے جو فیزیبل سائٹ ہے، وہ جو ایئرپورٹس ہیں وہ کون سے بنتے ہیں؟ وہ لاہور اور بھاولپور بنتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی اسکول اپ گریڈ ہوا ہے، کالج بنا ہے، اگر وہاں پہ کوئی ویٹرنری ہاسپٹل بنا ہے، وہاں پہ کوئی یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے، وہاں پہ کوئی ہیلتھ سیکٹر میں کام ہوا ہے، وہاں پہ کوئی گلی ٹف ٹائل، وہاں پہ کوئی نالی بنی ہے نا، تو وہ نون لیگ کے وقت کی بنی ہے. اگر میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا اور پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ کا اگر آپ ٹرنیور اور ان کے پروجیکٹس نکالنے پیچھے ہے کیا؟ مجھے بتا دیں. بنایا کیا ہے کسی نے؟ صحت کارڈ. جی صحت کارڈ. جی صحت کارڈ. وہ آئیڈیا کس کا تھا؟ پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ میں نہیں چل رہا تھا؟ اس کو ایگزیکیوٹ صحیح طریقے سے کس نے کیا؟ سر کیسے صحیح طریقے سے؟ میں اپنے حلقے میں گیا، وہاں میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. کھجی والا اڈا ایک میرا حلقہ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے ہیں سنارا کہلاتے ہیں، وہ سناروں کا کام کرتے ہیں، تو ان کہلاتے ہیں. ان کا بچہ تھیلیسیمیا کا مریض تھا، وہ بیچارہ جب میں پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں گیا، بیچارہ فوت ہو گیا. انہوں نے پتہ مجھے وہاں جاتے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی شہباز شریف کے وقت میں فری بلڈ مل جاتا تھا، اب ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، ہمارا بچہ فوت ہو گیا. لیکن یہ اب صحت کارڈ، اب آپ نہ پرائے پروجیکٹس کے اوپر جا کے پھٹی لگا دینا، میرے خیال میں یہ بہت سیاسی چھوٹا پانی. چلیں جی، یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اب منسٹر صاحب، آپ کا تعلق بھی بہاولپور سے ہی ہے، جنوبی پنجاب سے آپ کا تعلق ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جنوبی پنجاب کو فنڈز کی تقسیم میں جو ہے اس کو پیچھے رکھ دیا جاتا ہے. موجودہ گورنمنٹ نے جو بجٹ دیا، جو چیزیں وہاں پہ کروائیں، اس کو آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ کو نا اس کو مثال دے کے واضح کروں گا. الحمدللہ پہلے بھی آپ نے سوال کیے ہیں، مجھے فخر ہے کہ میں نون لیگ کا ورکر ہوں. جو پہلی مین ہائی ویز کے علاوہ جو پہلی جو ڈیول کیریج وے ون وے جو روڈ بنی کسی ضلع کو تحصیل میں ملانے کے لیے نا، وہ بہاولپور میں میرے حلقے میں ہی بنی تھی. بہاولپور سے حاصلپور کو ملایا گیا تھا. وہ 2 رویہ سڑک ہے، ون وے 2 لین یعنی ایچ سائڈ، وہاں بنی ہے. اور جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پہ ایسا کبھی بھی نہیں رہا نون لیگ کے اس کے اندر، بلکہ ہم وہاں پہ اپنا آپ آئیں، ہمارا روڈ انفراسٹرکچر دیکھیں، ہمارا وہاں پہ اسکول ایجوکیشن دیکھیں، آپ ہمارا وہاں پہ ہیلتھ فیسیلٹیز دیکھیں، جو ہماری کسی صورت ہم سینٹرل پنجاب سے، ظاہری بات ہے کہ لاہور آپ کا ایک پروونشل وہ کیپٹل بھی ہے اور جو ہے نا وہ ایک بڑا شہر ہے، اور اس کی آبادی کے مطابق وہاں پہ یہ باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے مخالفین نے آج تک اس کے علاوہ تقسیم ڈالنا، مارو مارو، چور چور، جو ہے نا پھاڑ لو، جو ہے نا الگ کر دو کے علاوہ کبھی جوڑنے کی بھی بات کی ہے؟ ایک کی باتوں کو آپ اس طرح سیریس مت لیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ نہروں کی تقسیم کے حوالے سے ایک تنازع کھڑا ہوا تھا پچھلے سال. نہروں کی تقسیم نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ میدان میں آئی تھی آپ کے مقابلے میں. نہروں کی تقسیم نہیں، نہروں کی تعمیر پہ ہمارے مقابلے پہ نہیں آئی تھی. ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے وفاق میں، ہمارے سے ان کا ڈفرینس آف اوپینین تھا. بات یہ ہے کہ جو 1991 کا واٹر ریکارڈ ہے، اس کی مختلف جو اس کی شکیں ہیں، اس کو وہ ڈیفرنٹلی اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں.
ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ہم نہریں بنا رہے ہیں ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اپنی نہروں کے لیے ہم ایکسٹرا پانی نہیں مانگ رہے، پانی صوبوں کے درمیان ارسا بانٹ دیتا ہے اسی واٹر ایکارڈ کے تحت جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا 1991 کا واٹر ایکارڈ، جو کہ ایکولی کسی صورت آئین پاکستان سے کم امپورٹنٹ نہیں ہے. جس نے آپ کی معاشی خد و خال کو ڈیزائن کی ہے اس کو کوئی کم امپورٹنٹ ایکارڈ تو نہیں ہوگا نا. اچھا منسٹر صاحب، امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس وقت جو ہے وہ 28ویں ترمیم کی جو ہے وہ بازگشت ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عید سے قبل جو ہے نا یہ ہو جائے گی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ NFC ایوارڈ کی سامنے آ رہی ہے اور نئے صوبوں کی بھی بات آ رہی ہے، چونکہ آپ جنوبی پنجاب سے بھی ہیں، لیگی ورکر بھی ہیں، اور آپ کیا اس حق میں ہیں کہ صوبے پنجاب میں نئے بننے چاہیے؟ بطور نا پولیٹیکل ورکر، ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں، یہ پنجاب گورنمنٹ کا سٹانس نہیں ہے کیونکہ میں پنجاب گورنمنٹ کا سپوکس مین نہیں ہوں. دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سب سے پہلے ضروری ہے، پہلی بات. دوسری بات، دنیا میں جب بھی صوبے بنتے ہیں نا وہ کسی ایتھنیسٹی پہ نہیں بنتے، وہ اکنامک زونز بنتے ہیں، اور وہ بنائے جاتے ہیں اس صورت میں کہ وہ اپنا بوجھ بھی اٹھا سکیں، ان میں اتنی دم خم بھی ہو اور ان کے اندر اتنی اکنامک جو ہے نا ان کی جو ہے فائنینشیل ان میں اتنی ایک دم خم ہو کہ وہ اپنے آپ کو چلا سکیں. ان بنیادوں پہ اگر صوبے بنے تو ضرور بننے چاہیے. ایتھنیسٹی کے بنیاد کے اوپر ڈیمانڈ کرتی ہے. دیکھیں، مجھے تو آج تک میرے حلقے میں کسی نے نہیں کہا کہ جا صوبہ بنوا کے لا. اگر ملک کی بہتری کے لیے ہو تو یہ بن جانا چاہیے، آپ نے یہی کہا. اگر ہو کہ کیسے کیا بہتری ہوگی مجھے یہ بتائیں کہ وسائل کے لیے ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے. پہلے ہمارے میں تھوڑی ڈیوائیڈ ہے، ہم نے کتنی مشکل سے آ کے یہ جو نفرت اور یہ جو یہ تھا اس کو آ کے کنسولیڈیٹ کیے، تو اس کو جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ پھر اس کے اوپر ہم جو ہے وسائل کے اوپر لڑنا شروع کر دیں. سندھ اور پنجاب کا یا جو ہے نا بلوچستان اور سندھ کا یا KP اور پنجاب یا امنگ دا پروونسز جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وسائل پہ ہی ہے نا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں. وہ تو میاں نواز شریف تھا کہ 65 سے جو وارنٹیڈ چیز تھی انڈس بیسن ٹریٹی کے بعد اس نے 91 میں آ کے کر دی، ورنہ ہر گورنمنٹ آتی ہے. اچھا منسٹر صاحب، میں یہاں پہ ایک اور سوال کرنا، اتنی بڑی کوئی سیاسی آپ چونکہ منسٹر اریگیشن ہیں تو آپ کا تعلق بھی کسانوں کے ساتھ براہ راست بھی ہے. میں خود کسان ہوں، میرا تعلق نہیں، میں خود کسان ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی دیکھی کہ جو نون لیگ کے دور حکومت میں اس کا کریڈٹ لیا گیا، ہوا بھی انہی کے دور میں. وہ چاہے آپ نے خود کہا کہ وہ جب ایٹمی طاقت کی بات کریں، مارکہ حق کی بات کریں یا دیگر کسی اور معاملے کی بات کریں تو بہت، لیکن جب بھی یہ قدرتی طور پہ شاید یا جب بھی نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے تو کسان چاہتے یا نہ چاہتے وہ ہمیں جو ہے وہ رولتا ہی نظر آیا ہے. کسان کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں آپ کو 13 سے 18 میں چلے جائیں، ٹھیک ہے سر. 13 میں اس کی روٹ کاز کی ہے، آپ اس کے اوپر جائیں گے نا کہ پہلے آپ سمجھیں گے کہ ایشو کیا ہے، پرابلم کہاں، پہلے پرابلم کو سمجھیں گے تو اس کے حل کی طرف آئیں گے نا سر. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا 13 سے 18 کے دور میں کہ کھادوں کی جو ہے قیمتیں کم ہوئی تھیں، یاد ہے آپ کو؟ اور اتنی بڑی کمی تھی کہ ہاف ہو گئی تھی تقریباً، اور کچھ کھادوں میں ہاف سے زیادہ بھی کمی لائی گئی تھی. یہ وہ پریکٹسز تھی جو انٹرنیشنلی کی جاتی ہیں. کسان کی جو پوری دنیا میں جو طریقہ جو کامیابی سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے ان پٹس ہیں نا ان کی قیمت نہ بڑھنے دی جائے اور اس کو اچھا سیڈ دیا جائے اور اس کو ایک کنڈیوسو ماحول دے دیا جائے. اس کی جو ہے پروڈکشن اتنی ہو کہ اس کو اگر ریٹس مارکیٹ کی وجہ سے، آپ گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، کی وجہ سے اگر اس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے تو اس کا جو ہے نا ایک اس کو وہ ابزارب کر جائے. کنٹرول چھوڑ دیا. ایک بار سن لیں، میں آپ کی یہ ٹیکنیکل چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن دیکھیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ چاہے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہو، وہ چاہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہو، وہ پہلے جو ہے وہ چیزیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، چاہے خود سے کرتے ہیں یا بزنس مینوں کے پریشر سے کرتے ہیں، اور جب یہاں پہ قلت پیدا ہوتی ہے تو امپورٹ کر لیتے ڈبل ریٹ پہ. بالکل ٹھیک ہے. قوم کا ہمارا سب کا. دیکھیں، عرض یہ ہے کہ اس دفعہ
جب گندم کا تھا ہم نے ایکسپورٹ نہیں ہوئی، اور اس وقت جب کمی کا سامنا ہوا تو جو پاسکو کے پاس تھی اس سے سستی باہر سے مل رہی تھی، سی ایم پنجاب نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اپنی مہنگی یہاں سے لے لیتے ہیں، اپنے ملک سے لیں گے، اپنی گندم لیں گے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہی پہلے کیوں ہے ایکسپورٹ کی؟ تو کون سی اپنی ضرورت تو پوری کریں۔ کون سی گندم ایکسپورٹ کی تھی؟ نہیں کی تھی، کم پیداوار ہوئی؟ نہیں کم پیداوار نہیں ہوئی تھی صوبہ پنجاب کے پاس، کیونکہ آپ جو ہے نا باقی صوبوں کو بھی تو دیتے ہیں نا گندم، تو ہمارے پاس اب آ کے ہمارے سٹاکس کم ہو۔ الدی والی بھی وہ زنگ لگی ہوئی بھی گندم امپورٹ کی تھی کاکڑ صاحب نے، جس کا آج تک احتساب نہیں ہوا ان کے دور حکومت میں۔ یہ انٹرم گورنمنٹ کے بعد 47 سے لے کے جو اب تک کی تمام جو خامیاں یا کوتاہیاں ہیں ان کا اگر آپ مجھ مسکین سے حساب لیں گے تو حضور وہ تو میں آپ کو دے نہیں سکتا۔ میں تو اپنی مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا کہ احتساب ہونا چاہیے کاکڑ، بالکل ہونا چاہیے کہ کیوں اس طرح کی جو ہے نا پھپھوندی لگی گندم جس کو جانور بھی نہیں کھاتے کیوں امپورٹ کی ہے، غلط ہے۔ کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسا اپوزیشن کا ممبر جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ غصہ ہو ہے اور آپ چاہیں کہ میں اسے نہر کی جو بل کی جو ہے صفائی کروانا چاہوں گا کسی ممبر سے؟ اپوزیشن ممبر سے۔ نہیں میں کیوں کروانا چاہوں گا، خدا نہ خواستہ میں یہاں پہ کیا لگ گیا ہوں بھائی، یہ تو جو ہے نا میرے اللہ کے بعد میرے حلقے کی عوام کی مہربانی ہے مجھے اسمبلی میں بھیجا، اس کے بعد میری قیادت کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ اپوزیشن کا بھی خیال رکھیں گے، اپوزیشن کا بھی خیال رکھیں گے؟ نہیں، وہ میرے جیسے ہمارے بھائی ہیں جو ایم پی ایز ہیں، وہ میرے جیسے لوگ ہیں، اور وہ ان کو میں بلکہ ان کو میں کہوں گا کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نہر میں کوئی اپوزیشن ممبر وہ ڈوب رہا ہو تو اسے لائف جیکٹ دیں گے یا کفایت شہری چلے گے؟ نہیں میں اس کو لائف جیکٹ دوں گا، کیوں ڈوبے یار، اللہ رحم کرے، کیوں ڈوبے، اللہ ان کو خیر رکھے۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ ہمارے مخالف مر جائیں، ہم الحمدللہ اپنی کارکردگی کے بنیاد پہ ہم سیاسی میدان میں مقابلہ کریں گے، کیوں مر جائیں۔ 4 سے 5 چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ہاں یا نہ میں، یا کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، بیوروکریسی یا سیاستدان؟ سیاستدان۔ مریم نواز اگر آپ کے گھر آتی ہیں ضلع پنجاب تو وہاں پہ آپ ان کو لاہوری پائے کھلائیں گے یا وہاں کا سوغات کھلائیں گے؟ جو میری وہاں کی سوغات ہوگی میں وہ پیش کروں گا۔ میں چولستان کے اس کا ہوں، ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو پھول کھاتے ہیں، ہم تو ہر درخت کا پھول کھاتے ہیں۔ آپ مرنگا اب آپ دنیا کھاتی حلوہ بنا کے دیں گے؟ حلوہ بھی بنتے ہیں مختلف چیزوں کے، تو میں اپنی وہاں کی چیزیں کھلاؤں گا۔ اپوزیشن کی تنقید یا کسانوں کا احتجاج؟ دیکھیں احتجاج کی نوبت ہی کیوں آئے، اور اپوزیشن کی جو تعمیری تنقید ہے کیوں نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، ان کی وجہ سے تو ہم حکومت میں بیٹھے ہیں۔ ابھی اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو کسانوں کا احتجاج جو ہے وہ زیادہ تعمیری ہے یا اپوزیشن کا؟ سر احتجاج تو دیکھیں نا کبھی بھی تعمیری نہیں ہوگا نا، احتجاج تو اس صورت میں آتا ہے نا تنگ آمد و جنگ آمد ہو جاتا ہے نا، یا پھر اس کے پیچھے کوئی ایسی فورس ہوتی ہے، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے، تو ایسی نوبت کیوں، اللہ خیر کرے اس میرے عرض پاک پہ۔ سوشل میڈیا پر واہ واہ یا گراؤنڈ پر کام؟ گراؤنڈ پر۔ شہباز شریف کی سپیڈ یا مریم نواز کا نیا پنجاب؟ شہباز صاحب کا جو ہے نا، دیکھیں شہباز صاحب کی جو ہے نا اس میں چھتر چھایا میں، اور نواز شریف کی چھتر چھایا میں ان کی شاگرد ہیں مریم نواز، اور مریم نواز اور بعض اوقات شاگرد استادوں سے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ تو ابھی بڑھ گئے ہیں، آپ دیکھ لینا 140 سے زیادہ انیشیٹو ہے مریم نواز کا، اور سارے کامیابی سے چل رہے ہیں، اور سارے وہ خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ جی منسٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ جو ہے وہ آج منسٹر اریگیشن نے جو ہے وہ بڑی اچھی گفتگو کی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں انتباہ کیا کہ اگر لوگ ساتھ نہیں چلتے تو لاک ڈاؤن کی جانب بھی جایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر آگے مونسون کا سیزن آتا ہے تو اس کے ساتھ سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس حوالے سے حکومت پنجاب نے کیا اقدامات کیے ہیں، تو جس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی سی پولیٹیکل گفتگو بھی ہوئی، ساری گفتگو آپ نے سنی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان حیدر منیر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔